नौजवान उसको सही तरह उर्दू भी नहीं बोलनी आती और एक पूरी पार्टी उसको वसीयत में मिल गई। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने एक फ़ैसला किया था, वीकेंड में मीटिंग्स हुई थी कुछ इसहाक डार साहब ने और जाहिद हामिद साहब ने और दीगर अफराद ने जो बातचीत में मसरूफ़ थे, और उसमें जनरल अब्दुल कादिर बलोच और एहसन इकबाल साहब भी शामिल थे, प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्टिव्स पे। फ़ैसला उसमें यह किया गया था कि पैट वालों के साथ दो बुनियादी इशूज़ हैं। एक JIT उसकी तश्कील चाहते हैं मॉडल टाउन की, और कुछ उनके मुतालबात थे कि उनके लोगों के खिलाफ जो मुकदमात कायम किए गए हैं वो वापस किए जाएँ। इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि PTV स्टेशन और पार्लियामेंट हाउस का अटैक जो है उस पर इकट्ठी FIR कटी हुई है, उसमें PTI और इनके दोनों के लोग नामजद हैं, वो तो वापस नहीं करेंगे, लेकिन बाकियों के ऊपर बात हो सकती है। तो ये डील अगर इनको ऑफ़र की जाए तो हो सकता है वो उठ जाए। ये लास्ट वीकेंड की, इसी वीकेंड की खबर है। फ्राइडे सैटरडे को मीटिंग चल रही थी। पैट वाले आज अगर ये वाक़तन अनाउंस करते हैं तो इसका एक मतलब ये होगा कि इन्होंने हुकूमत की उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। PTI के हवाले से ये तय पाया था कि जो 5-5.5 नुकात हुकूमत बार बार कहती है कि वो हमने एग्री कर लिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिवाय इस्तीफ़े के, तो जो चीज़ें हुकूमत कहती है कि हमने मान ली हैं उसके ऊपर अमल कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली अभी किसी एक के ऊपर भी अमल नहीं था हुआ। वो कमीशन की तश्कील हो, वो एक्सपर्ट ग्रुप बनाना हो, या वो सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाना हो, कोई एक चीज़ भी आगे बढ़ी नहीं थी। तो ये दोनों चीज़ें 1-2 रोज़ में हमारे पास खुल के सामने आ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो हमारे सामने है वो कराची सिचुएशन है, जहाँ MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ एक बार फिर छोड़कर बाहर सड़कों के ऊपर है। और बहुत से जो तज्जिया निगार हैं उनका ख्याल ये है कि ऐसी सिचुएशन में जब इस्लामाबाद में धरने चल रहे हों या लाड़काने में PTI जाके जलसा कर रही हो, अगर कराची के अंदर MQM प्रोटेस्ट करना शुरू कर देगी तो मरकज़ी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी शदीद दबाव में आ जाएंगे। तो ये इमर्जिंग सिचुएशन है, इवॉल्विंग सिचुएशन है जो हमारे सामने है। इसी को फोकस करेंगे। 7 नए सूबों का मुतालबा है। ये मुख्तलिफ जमातें पहले भी कह चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन MQM ने इस दफ़ा इसको दोबारा से इशू बनाया है और बड़े ज़ोरदार तरीके से वो इसको सामने लेकर आए हैं। तो प्रोग्राम का मेन फोकस इसी के ऊपर रहेगा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, फॉर्मर मिनिस्टर। खुश आमदीद कहता हूँ जी आपको प्रोग्राम में। रशीद गोडल साहब पार्लिमानी लीडर हैं MQM से। गोडल साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ। आपको भी डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। MQM वाले आपका एक दफ़ा फिर साथ छोड़ गए, और इस दफ़ा लगता ये है कि रहमान मलिक साहब का जादू नहीं चलने वाला, क्योंकि ये बड़े डिटरमिनेड लगते हैं, पक्के लगते हैं इस दफ़ा के प्रोटेस्ट करना है खूब ज़ोरदार तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, और MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लिए लाज़िम मलज़ूम है। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों वो सियासी हकीकतें हैं जिनसे रूगर्दारी करनी या उनसे आंखें चुराना जो है वो सियासी और मुल्की और मुआशरी महाज पे किसी तरह भी सूटेबल नहीं है। और कराची के अंदर MQM को एक ताकत समझते हुए, एक सियासी हकीकत समझते हुए हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी ये रूठे बनाने की कोशिश की, लेकिन इस दफ़ा धक्का भी आप ही ने मारा है। देखिए, आपकी जमात से कहा गया कि अंकल अल्ताफ नामालूम अफराद को रोकें, ये कहा गया ना। तो जब ऐसा किसी को कहेंगे, मुझे भी कहेंगे, तो मैं तो खफा हो जाऊंगा ना। पार्टीज के अंदर अग्रेसिव पॉलिटिक्स और पार्टीज के अंदर अपने अपने स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। आप रूठते भी हैं, मान भी जाते हैं। आपकी जो 2008 ऑनवर्ड जो हिस्ट्री है ना रूठने और मनाने की, वो बड़ी तवील है। बीते तो इस दफा आप क्या करें? आप करें ना कि रूठने मनाने में बीते जिंदगानी, तो ये काम तो चलता रहना है, क्योंकि ये सियासत का हिस्सा है। गोडल साहब। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। काश की इतनी अच्छी बातें सिंध की पीपल्स पार्टी भी करती है। मैं तो समझता हूँ सिंध की पीपल्स पार्टी आप इन दोनों को लहदा देख रहे हैं। ये तो PTI वाले हैं ना। ये आपको कह रहे हैं कि सिंध की पीपल्स पार्टी हाँ, जो फिरदौस आशिक अवान की पीपल्स पार्टी और है और सिंध की पीपल्स पार्टी और। इनकी तो अभी है ही नहीं ना। मैं तो खुली बात करता हूँ, इनकी तो है ही नहीं। अब इस वक्त जो है जो कुछ बातें हो रही हैं नदीम भाई, अगर मैं कहता हूँ मैं पूरे पाकिस्तान का हूँ और पूरे पाकिस्तान के लिए हूँ, तो फिर मुझे ये अल्फाज नहीं बोलना चाहिए कि मरसू मरसू सिंधना डिसू। पाकिस्तान की बात करते ना, सूबों की बात जब हमने की, सूबों की बात की, और इनकी पार्टी ने कराची में जलसा कर दिया, हमने इनको वेलकम किया, और इन्होंने सारी बातें की, कुछ बातें ना की। तो दूसरे दिन प्रोग्राम पता किस बात पे हो रहे थे नदीम भाई?
کہ یار عمران خان نے ایم کیو کو کچھ نہیں بولا، کیوں کو نہیں بولا؟ یہ تو ویسے ہم نے بھی ان سے پوچھا تھا کہ بھائی کیوں نہیں سن بولا؟ تو نہیں میری بات مسکرا رہے اگر کوئی آدمی کسی سے معاذ آرائی نہیں کرنا چاہتا، سیاست میں اچھی بات ہوتی ہے، نہیں اچھی بات، ملک کے لیے اچھی بات ہے، سیاست کی بات کہاں کرتا ہوں میں، تو ملک عوام کی بات کرتا ہوں نا۔ لیکن ابھی آپ جب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف ابھی آتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، یہ بلاول نے کہا، لیٹ می فنش کر لیجیے آپ پہلے۔ اس کے دوسرے دن زہرا آپا جو کراچی میں شہید ہوئی تھی، سب سے پہلا اس کا اسٹیٹمنٹ کرنے کا میرے قائد الطاف حسین بھائی تھا، اس کے قاتل اچانک گرفتار ہو جاتے ہیں اور سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، حالانکہ وہ 4 مہینے پہلے گرفتار ہوئے تھے اور تقریباً 4 مہینے کے دوران انہوں کی پولیس والوں کو اسٹیٹمنٹ نہیں تھے کہ وہ موبائل اسٹیشن تھے۔ اب سیاسی انتقام کے قاتل پکڑے ہوئے ہیں وہ ہیں صحیح ہیں، صحیح قاتل ہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا نا، میں پولیس والا نہیں ہوں نا، اچھا، میں آپ نے ذکر کیا کہ 4 مہینے انہوں نے کہا پکڑے ہوئے ہیں، لازم شاید و آپ ملزوم، کنفرم کریں۔ انہوں نے کہا سندھ میں ایم کیو پیپلز پارٹی لازم و ملزوم ہے۔ لازم تو ٹھیک ہے، لازم و ملزم بنا رہی ہے، بات سمجھے میری بات، لازم و ملزم بنا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سندھ کی پولیس کے پاس اگر جان ایف کینیڈی کا قتل کا مقدمہ ہوتا نا، وہ بھی لکھاتے دوسرے دن ٹکٹ چل رہا تھا، ان کا قاتل کا تعلق بھی ایک سیاسی جماعت ہے، یہ تو ان کی سوچ ہے۔ اب آتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جو حکومت کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ہم نے 2008 سے 2013 تک جو آپ نے بتایا ایسا ہی ہوا، بار بار کے وعدے کہ بھائی ہم عوام کا کریں گے، سندھ کے کریں گے۔ آج بھی ہمارا اعتراض اسی بات پہ ہے کہ 1973 میں بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم کیا تھا 10 سال کے لیے، چلے جی دیہی آبادی کم پڑھی لکھی ہے، کم ترقی یافتہ ہے، ہو جاتی۔ آج 40 سال تک یہ حالت ہے، اور ڈاکٹر علوی کیونکہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ میری بات کی گواہی دیں گے۔ یہ کھیرپور چلے جاؤ، دادو چلے جاؤ، مٹی چلے جاؤ، گوٹکی چلے جاؤ، یہ لاڑکانہ چلے جاؤ، تعلیم کا معیار کچھ نہیں ہے، صحت کی سہولتیں کچھ نہیں ہے، انفرا کچھ نہیں ہے۔ جیسا اجڑا ہوا 40 سال 2 دفعہ کوٹا سسٹم ایکسٹینڈ ہوا ہے، جی آپ دونوں دفعہ میں بالکل اس پہ بات کر رہا ہوں، یو آر ان پاور۔ اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں کچھ دن ٹھہر جاؤ، ہماری کچھ لوگ آپ کو اپنی ذمہ داری ماننی پڑے گی، آپ اقدار کا حصہ دیتے ہوئے رہتے ہوئے اس کو مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ ندیم لیٹ می فنش۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ جس وقت 73 کا یہ کوٹا سسٹم تھا، اس وقت آبادی کے تناسب 50% تھا، کاربن اور رورل میں 50 تھا، 93 اور 2003 میں ایکسٹینڈ ہوا ہے یا 2013 میں؟ سن لیں نا، مجھے تو تاریخ سے every 10 years سن لیں میری بات، ایکسٹینڈیبل ایوری 10 سن لیں میری بات۔ آبادی اس وقت سندھ کی 5.25 کروڑ، اور کوئی کہتا 5.5 کروڑ، میں مان لیتا ہوں ان کی بات نا۔ اب آتے ہیں آبادی شہروں کی کتنی، 4 شہروں کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 85 لاکھ ہو جاتی ہے، 4 بڑے شہروں کی آبادی 3 کروڑ 85 لاکھ ہو جاتی ہے، تو 68% 70% تو آبادی شہروں میں آ گئی۔ اب کوٹا سسٹم، اور اس کے بعد کراچی میں کوئی میگا پروجیکٹ، بٹ یو آر ناٹ آنسرنگ مائی کوسچن۔ آپ اس کوٹا سسٹم کو برا کہہ رہے ہیں جس کے لیے آپ نے اس وقت مخالفت نہیں کی جب آپ اقتدار کا حصہ تھے۔ اس وقت بھی مخالفت کی تھی، آپ تاریخ کا حصہ پڑھ لیجئے گا، وہاں پہ پڑھ لیجئے گا اس کو۔ لیکن میں آج کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کہ آپ حکومت میں بھی رہے اور مخالفت بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں مخالفت ہم نے تو 2008 میں رہتے ہوئے بھی، حکومت میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے ایشو پہ مخالفت کی، این آر او کی، کیرل لوگر کی، بہت ساری چیزوں کی، اسی پہ پیپلز پارٹی ناراض ہو گئی، ناراض ہوتی گئی۔ لیکن اس عید پہ جو ٹویٹ آتا ہے بلاول زرداری کا، بلاول زرداری، دیکھیں میں تو دین کی بات سمجھتا ہوں کہ بچے کا نام باپ کی کنیت پہ رکھو، باپ کے حساب سے رکھو، میں دین کی بات کرتا ہوں، تو بلاول زرداری کی بات کرتا ہوں میں۔ وہ آپ کچھ نہیں بولے، یہ ذاتیات پہ جائیں گے، نہیں ذاتیات نہیں بولا، یہ اگر یہ کیا ہے ایشوز پہ رہیں تو میں یہ بات کر لیں، بلاول زرداری میں کوئی برائی تو نہیں ہے، کروں گی۔ بلاول زرداری میں برائی تو نہیں، ذات پہ جائیں گے، ذات پہ نہیں بولا میں، ذات کو ہٹ کرنے کا میں یہ حق رکھتی ہوں نا۔ نہیں بلاول زرداری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو جو کنسرن ہے، نہیں میں نے نام لیا، انہوں نے ان کے باپ کی ڈاکٹر صاحبہ، میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں آپ آپ بات کر لیجیے، میں نے دین کی بات کی نا، دین کی بات میں برا مانتے ہو، دین میں یہ کہ بچے کا نام جو ہے ذات باپ کے نام پہ ہوتی ہے۔ دین جس کو جتنا پتا ہے، جس کا جو کام ہے اس کو چھوڑ کے، اب ان کا کام سیاست ہے۔ آپ رشید گوڈل نام رشید احمد بول لیں، میں برا نہیں مانوں گا، دینیات بھی پڑھانے بیٹھ گئے ہیں، اب ہر کام ایم کیو ایم تو نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں میری ماں کی فیملی نورانی ہے، رشید نورانی گوڈل تو نہیں ہو سکتا، میں رشید گوڈل ہی رہوں گا نا، میری باپ کی میری ذات اس لیے کہ آپ کے والد، آپ کے نانا نے شاید وہ قربانیاں نہ دی ہوں، آپ کے نانا کو ساتھ والا ہمسایہ بھی نہ جانتا ہو، ہاں یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے نا، نانا کو سب جانتے ہو۔ دیکھیں اب میں ذاتیت پر جانا نہیں چاہتا، آپ کر رہی ہیں،
नाना को आपने सब जानते start हो, किया, लेकिन आपने मेरी start जात किया। तो वही हो गई। नदीम मलिक हो सकता है, नदीम गोडिल मलिक तो नहीं हो सकता। होगी ना मेरी वालदा और वालिद वो दोनों एक ही फैमिली से थे, इसलिए मुझे मसला नहीं पेश आया, इसलिए मैं पुरसकून इस मामले प्रोग्राम ना में। करें, हम प्रोग्राम पॉइंट्स पे करें। इश्यूज पे बोले, पॉलिसीज पे बोले। मैं तो हमेशा बिलावल जरदारी बोलता हूँ। जाएंगे तो फिर हम मैं तो बिलावल जरदारी हमेशा बोलता हूँ। मुफाहमत का माहौल खराब हो जाएगा। डॉक्टर आरिफ अली साहब की तरफ। जाती डिफेंड करना हमारा राइट है। नहीं आप जरूर करिए। अच्छा, ये वैसे बात चीजें ऐसी होती हैं कि मेरे ख्याल में मुझे पता नहीं था कि ये भुट्टो और जरदारी की लड़ाई जो है यहाँ पे आके निकलेगी, कि पूछना पड़ेगा कि वालिदा का किस फैमिली से ताल्लुक है और वालिद का किस फैमिली से ताल्लुक है। ये किसी मेरे ख्याल में करंट अफेयर्स के टॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आखिर में आपको माँ के नाम से पुकारा जाता हाँ, है। बट जिंदगी के अंदर दुनिया में नाम, दुनिया में भी जिंदगी आपको में माँ नहीं, और दुनिया में नाम माँ बाप के का नाम से। पूरी बिल्कुल, दुनिया में वो ये बात दुरुस्त है। मलिक साहब हाँ, एक कौम ऐसी है, एक कौम ऐसी है जिसकी दुनिया में भी माँ के नाम से पहचानी जाती है। दुनिया में बहुत छोटी कौम है वो, और दुनिया की बहुत बड़ी रूल करती है वो। डॉक्टर साहब, इसका जवाब आप देने का हक रखती हैं, मैं नहीं देता। अभी मैं आरिफ अली साहब की तरफ जाता हूँ। अगर टाइम देंगे तो मैं अभी मैं आरिफ अली साहब से जवाब ले लूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। महफूज कर लेते हैं। आप उतनी देर अपना पटाखा, महफूज माल, कर लेते हैं। हथियार, सारी चीजें इकट्ठी रखिए, क्योंकि ये बहुत इन्होंने सीरियस किस्म का आपके ऊपर अटैक किया। डॉक्टर आरिफ अली साहब, बहुत से लोग कहते हैं, उसी सवाल से स्टार्ट करूंगा जहां मैंने प्रोग्राम के शुरू में बोला कि जब आप धरना दे रहे होंगे इस्लामाबाद के अंदर और लाड़काना के अंदर जलसा कर रहे होंगे, अगर MKM वाले हमारे भाई कराची के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हो और कराची भी अपसेट हो, लाड़काना में भी जलसा हो, डी चौक में भी धरना हो, तो फिर सियासी तौर पर निज़ाम आगे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं पहले तो ये बात कह दूं कि मैं मेरी अपनी वाक़ियत की बुनियाद पर कि दीन कोई ख़ास यानी नाम के एतबार से ये कहना कि जी मैं जिस बाप का बेटा हूँ तो मेरे नाम के अंदर वो लिंक आए, ज़रूरी नहीं है। मेरे ख्याल से वो कुनियत के एतबार से भी हो जाता है कि बेटे के नाम पर भी होता है कि अबुल फजल बेटा है, उसका बाप है ये, है ना। लेकिन तो वो ये बहुत सारे बहुत सारे ये दीन के अंदर हो सकता है, दीन के अंदर कोई कंपल्शन नहीं है कि ऐसे मुझे कंपल्शन का पता नहीं है, लेकिन बाप का नाम लिखा जाना जो है और दूसरे का नाम लिखा जाना, कोई बच्चा अडॉप्टेड भी हो तो उसको असल बाप के नाम के साथ लिखा जाना, ये एक शरई मसला है। ये जो अडॉप्टेड होता है। हम सियासत पे बात कर लें, हमको आलिम दीन नहीं है। मैं आपको इस बात की पार्टी को हो जाएंगे, उसमें क्या है यार, कितने दिन लगते हैं आलिम दीन। लेकिन ये मेरा मसला नहीं है, मैं इस पे कोई फतवा नहीं सादर करना चाहता। इल्म हासिल करेंगे। अच्छा, मैं कुछ बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं समझता ये हूँ कि MKM के कुछ पीपल्स पार्टी के साथ मसाइल हैं, मगर मैं एक तजिया करूँगा, यानी मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि मैं बिलावजह किसी को तनकीद का निशाना बनाऊँ। मैं तजिया करना चाहूँ, अगर ये मुझे इजाज़त दें कि सियासतदान के हवाले से, तजिया निगार के हवाले से बात रखूँ कि इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पीपल्स पार्टी के साथ मुख्तलिफ मौक़ों पर रही हैं और कई मरतबा इस बात का इम्कान हुआ है कि ये दूर हुए हैं, फिर जो भी हुआ, जो भी आपस में डायलॉग हुआ है, जिन वजूहात की वजह से फिर जुड़ गए हैं, तो वो अनगिनत मौके हैं। लिहाजा मुझे सर्टेनिटी नहीं होती कि कब MKM ने डिसाइड कर लिया, मगर जो कराची शहर और सिंध के महाजिरों के एतबार से या हमारे सिंधी भाइयों के एतबार से जो सिंध का हाल है वो तो बहुत खराब। लेकिन हर एक चीज पे मुझे आपको रोकना, मैंने गोडल साहब को भी एक दिन, मैं कल परसों इनसे बीपर कर रहा था, हाँ, Why you people make a distinction कि ये सिंधी और कराची मुहाजिर, अगर कराची में मैं अगर कराची में रहूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल क्लियर है कि मैं कुछ और, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल क्लियर है, कराची इज अ पार्ट ऑफ सिंध, है ना। सिंध के ये अर्बन और रूरल एक डिवाइड है जो बहुत सारे शहर पंजाब में है ना, तो कराची इज अ पार्ट ऑफ सिंध, सारे सिंधी हैं, कराची इज अ पार्ट ऑफ सिंध। मगर जब आप बात करेंगे हकीकत पर तो सिंधी स्पीकिंग भाई हैं, है ना, उर्दू स्पीकिंग भाई हैं, पंजाबी स्पीकिंग है, पश्तो स्पीकिंग है, बलोच स्पीकिंग है। कराची के अंदर या मुख्तलिफ शहरों के, सिंध के शहरों के अंदर ये सारा मिक्स है। कराची के अंदर सिंधी भी बोलने वालों से ज्यादा तो आप पश्तो बोलने वाले होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी दुनिया का सबसे पंजाबी बहुत स्पीकिंग से बहुत है। नहीं पेशावर से बड़ा है। मुझे इंकशाफ हुआ पंजाबियों में कि उसमें अवान बहुत ज्यादा, अलवी साहब सर मैं ये कह रहा हूँ की अक्सरियत है, ये मेरे लिए आप खुश हुई हैं इसलिए, मैं वो गई, लेकिन इस वक्त MKM वालों से मिल रहे हैं, PTI वाले आपके साथ नहीं मिल रहे। कोई बात नहीं, ये जहाँ भी जाए ये खुश रहे। मैं इसके जवाब तो अगर यार मैं तो खत्म ही नहीं कर सका जवाब सभी इकट्ठा दे, वो सवाल का पॉलिटिकल जवाब एक पॉइंट दे दूं मैं एक पॉइंट दे दूं उसका खाली। ये जो महाजिरों के हवाले से बोलते हैं ना, हिंदुस्तान से हमारे बाप दादा है पाकिस्तानी बनने के लिए ना, यहाँ के हिंदुस्तानी कहलाए। क्यों कहलाए? जब यहाँ पे आए तो मटरवा, मक्कड़, भैया,
یہ نام دیے گئے. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں ان کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں نا, میرے باپ دادا کے ساتھ گواہی دیں گے اس بات کی, ایسا ہے. اور میں باپ دادا کے ساتھ سن تو یہی ہمارے بھائی نا, میرے میں جب مہندور سنگھ جاتا تھا تو میرا باپ دادا کے ساتھ جاتا تھا. میرے دادا کی کزن کی وغیرہ وہاں پہ فیکٹریاں تھیں, وہاں پہ کلری سے آگے, کوٹری سے آگے, تو آ جاتے بولتے صحیح تو کاٹھیاواڑی میں منا نا, پان سندھی میں منا. ڈسٹنگوش تو آپ نے کیا, میری پہچان تو آپ نے بنائی. اور مہاجر میرے والد اور والدہ دونوں مائگریٹڈ ہیں. میں پاکستان میں پیدا ہوا, میں پاکستانی ہوں. میرے والدہ کو والد کو دونوں کے ساتھ بھاگے, کبھی اس چیز کا آپ مجھے مانو گے نہیں. اگر میں سندھی ہوں, اگر میں سندھی ہوں, اگر میں سندھی ہوں, مجھے مان لیا, میں اپنے آپ کو سندھی کہتا ہوں نا, آپ کو منوانے کے لیے تو پھر ڈاکٹر علوی رشید گوڈل چیف منسٹر سندھ کیوں نہیں بن سکتا؟ کہتے نا سائیں اردو بولنے والا سندھ چیف منسٹر نہیں بن سکتا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہمارے دو وقت 28 ووٹ تھے, 48 ووٹ تھے, ان کو 18 ووٹ تھے, ایسا کچھ تھا, لیکن انہوں نے منع کیا. ہاں, ارباب کو بنایا تھا نا, سندھ میں جب سے ارباب کو بنایا تھا, اسی بات پہ اب اس تاریخ کا حصہ ہے. سندھ میں جب سے ہم نے چیف منسٹر کیوں نہیں بنا تھا؟ جب سے ہم نے 1947 سے ندیم صاحب 1947 سے آج 2014 میں ایک سندھی اردو اسپیکنگ یا مہاجر چیف منسٹر کیا وجہ ہے بتائیں. نہیں, میں وجہ بتاتا ہوں. جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے, قائم علی شاہ کے علاوہ کوئی سندھ کا چیف منسٹر بن ہی نہیں سکتا. یہ وجہ ہے. ایک بریک لے لیں علی صاحب, بریک سے واپسی کا. اس میں بڑا کمپلیکیٹ ہو جاتا ہوں. میرا بھائی کہتا ہے میں نے ایک بات کرنی ہے, اور ایک بات کے بعد وہ 10 منٹ کی بات ہوتی ہے, تو میں بریک کے بعد مان جاتا ہوں. بریک کے بعد ایک بریک لے لیں جی, شارٹ بریک لے لیں. بریک سے واپسی پہ ڈاکٹر عارف علوی سے پورا تفصیل سے جواب لیں گے, اور گوڈل صاحب کو بالکل بولنے نہیں دیں گے. ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے گا. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کراچی کے حالات پاکستانی سیاست پر کیسے اثر انداز ہوں گے, اور ڈاکٹر عارف علوی صاحب, جہاں ہم نے بریک لی وہ اپنا جواب ادھورا تھا ان کا. ڈاکٹر عارف علوی صاحب, آپ نے لاڑکانہ میں جلسہ کرنا ہے, کراچی کے حالات جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں, آپ کو سپورٹ کرتا ہے, خوش ہیں؟ نہیں, مگر یہ بتائیے کہ کراچی کے حالات کب بگڑے ہوئے نہیں تھے؟ بگڑ رہے ہیں, کوئی 15 دن سے نہیں بگڑ رہے ہیں. میں تو جب سے جانتا ہوں کراچی ہیز بین گوئنگ ڈاؤن. وہ لا اینڈ آرڈر ہے, لیکن ہم تو ایم کیو ایم والی سچویشن کی بات کر رہے ہیں. اس کی وجوہات دیکھیے, اس کی وجوہات جو بھی ہوں, مگر کراچی میں قتل و غارت گری, کڈنیپنگ, کراچی کے بزنسز کے اعتبار سے, یعنی کراچی اس پاکستان کا شے رگ ہے تھی. اور میرے دوست وہاں سے مائگریٹ انویسٹمنٹس لے کر پنجاب آ گئے, کیونکہ حالات دبئی بہت چلے گئے, دبئی بہت سارے دبئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا ٹوٹل بے انتہا کرپشن ہے. یعنی اتنا کرپشن ہے سندھ کے اندر کہ جتنا میں گھستا ہوں اور جتنا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. کون ذمہ دار ہے؟ ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے نا, سب سے زیادہ کرپشن تو ان کا ہوگا. میں تو ایم کیو ایم کو تو جب کہوں جب ایم کیو ایم کا جتنا حصہ ہوگا, 2 منسٹریز ہیں, 3 منسٹریز, سافٹ کارنر پیدا ہوتا جا رہا ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب. ایم کیو ایم کے اوپر کی بات کرے گا تو ایم کیو ایم کے اعتبار سے میرے بہت سارے اور اعتراضات ہے نا. اس وقت اگر آپ سننا چاہتے ہیں میں گنا سکتا ہوں, مگر یعنی مثال کے طور پر الیکشن میں ہے نا بہت ہے نا, میں سمجھتا ہوں الیکشنز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں. اچھا, ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اگر وہ ہو گئی آئندہ نیکسٹ فیو ڈیز, آپ ابھی استعفے دے کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہمارے بھائی قومی اسمبلی کے اندر ہے, یہ ان کے ارادوں میں اب یہ بھی ہے کہ خورشید شاہ صاحب کے اوپر انہیں بہت غصہ آیا ہوا ہے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر سے ہٹا دینا. عامر ڈوگر صاحب آپ کے جیتے ہوئے ہیں, کوئی 2-4 اور انہیں شیخ رشید صاحب بھی ان کے ساتھ مل سکتے ہیں. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو قومی اسمبلی میں گوڈل صاحب اور آپ مل کے کہیں سے کچھ لا کے کر سکتے ہیں. جی ضرور, اس بات کا امکان ہے, مگر میں امکان ہے, خبر چلائیے جی اتنی بڑی کر کے, امکان ہے کہ یہ کریں گے. میں میں آپ سے یہ کہہ دوں, دیکھو ایک مجھے ایم کیو ایم سے جو شکایت ہے نا, اور پیپلز پارٹی سے, ایم کیو ایم سے اور پیپلز پارٹی سے یہ شکایت ہے کہ جب ان کی دوری ہوتی ہے نا تو یہ اردو سپیکنگ مہاجر کارڈ یوز کرتے ہیں, وہ سندھی سپیکنگ کارڈ یوز کرتے ہیں. جب یہ قریب آ جاتے ہیں تو مجھ جیسے چھوٹے اور معصوم لوگ جو ہے نا وہ ایکسٹریمائز ہو چکے ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ ان سے درخواست کرتا رہتا ہوں اور کرتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ اس کو اس کارڈ لیول پر نہیں کھیلا جائے. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حالات کی خرابی ہے اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو نکلنا چاہیے. جن ایشوز پر بھی نکلے ایم کیو ایم کو نکلنا چاہیے, بیکاز پاکستان سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ کی باری, پہلے دونوں ڈاکٹر صاحبہ سنیں, سب سے پہلے پاکستان, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے
پاکستان یہ کے سب بہت سے بڑے یہ ایشو خطرناک مریض ہے. دیکھو معیشت کے اعتبار سے برا حال ہے, پاکستان میں لیڈرشپ کوئی نہیں ہے. پاکستان اگر اسی طرح سے چلتا رہے گا تو وہ زوال پذیر ہے. there is no leadership. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں اگر کوئی پارٹی ڈاکٹر اور اشرت العباد کے الفاظ یاد آ رہے ہیں. یہاں پہ ڈی چوک میں وہ آئے تھے, قادری صاحب کے ساتھ بات چیت ان کی ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ والے جلدی معاملہ طے کر لیں, وہ دن نہ آ جائے کہ ایم کیو ایم بھی سڑکوں پہ ان کے ساتھ ہو. تو وہ دن آ گیا, امکان ہے. تو آپ لوگ اب وہ مجھے لگتا ہے کہ پیٹ والے اٹھ کے یہاں سے گاڑیاں چلا کے جا رہے ہوں گے, میں صرف ان سے ایک گزارش والے آپ کے ساتھ آ رہے ہوں گے. میں ان سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا ایشو ہے نا, اس کو یہ زیادہ اہمیت دیں. یہ مہاجر اور اردو سپیکنگ ایشوز کے بیونڈ جائیں, کیونکہ یہ متحدہ بنے تھے. سنیں ندیم بھائی, یہ متحدہ بنے تھے, یہ متحدہ بنے تھے مہاجریت اور اردو سپیکنگ. ایک جواب دے دوں میں, یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے, لیکن جب سے مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی بنی ہے, جتنے سندھی ہماری پارٹی میں شاید پیپلز پارٹی والے کے بعد اس وقت نہیں ہوں پھر گے. کہتے ہیں جتنے سندھی ہماری پارٹی میں, آپ سندھ کی پارٹی سن تو لیں نا میری آپ پہلے بات, خود کو تو کہیے کہ سن آپ تو لیں. میں نیا سندھی ہوں, میں مجھے نیا سندھی مانتے ہیں نا یہ, لیکن اگر نیا سندھی مانتے ہیں میرا اتنا ہی حق ہے, مجھے چیف منسٹر کیوں نہیں ان کو ماننے نہ ماننے کی ضرورت سن تو لیں میری بات, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. یہ مہاجر کارڈ کی بات کرتے ہیں, ہم مہاجر کارڈ کی بات کرتے ہیں. ہم نے سیالکوٹ میں جب واقعہ ہوا تھا 2 لڑکوں کا, ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا. ہم نے پختونخوا میں ایک لڑکی پہ زیادتی ہوئی تھی, ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا. ہم نے بلوچستان کے 3 لیڈرز پہ ہم نے ریلی سب سے بڑی نکالی تھی. ہماری پارٹی میں ساری قوم, قبیلے, مذہب, زبان سب ہیں. ہم متحدہ گورنمنٹ ہے, لیکن جس جگہ ظلم ہوگا وہاں کی تو بات کریں گے. جی پنجابی, جی سندھی, جی مہاجر, جی بلوچی, جی پاکستان سب سے پہلے نا. ہم تو اسمبلی کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, جب اسمبلی تقریر کراتا تھا قادر پٹیل نے کہا یہ تو محمد علی جناح ہو گیا, اس سے کہا محمد علی جناح ہو گیا. یہ ڈاکٹر صاحب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی بار بار ایک ہی لاجک ہے کہ وائی ناٹ مہاجر کین ناٹ بی دی چیف منسٹر آف سندھ. مجھے یہ بتائیں کہ کیا وزیر اعلیٰ جو ہیں یا وزیر اعظم جو ہیں وہ قومیت کی بیس پہ بنتے ہیں؟ وہاں تو آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹر طے کیا ہوا ہے, جس جماعت کی اکثریت ہے یا جس پہ ہاؤس کا کنسنسس ہے, جس کو سارا ہاؤس مل کے لیڈر آف دی ہاؤس چن لیتا ہے, وہ کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہے, وہ پٹھان ہے یا سندھی ہے یا مہاجر ہے, اس کا یہ حق ہے. کچھ نہیں معلوم, انہوں نے ایک ریفرنس دیا کہ جی ارباب رحیم صاحب کے حوالے سے کہ ان کو جی جب ہماری ٹائی ہو گئی تو ہمارے ووٹ زیادہ تھے تو ہمیں نہیں بنایا. تو دیکھیں وہ دیٹ واز ناٹ اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ. یہ اس میں بیٹھے ہوئے تھے, آلموسٹ ظاہر ہے وہاں یہ آواز اٹھانی چاہیے تھی. اگر کوئی کنسرن ہے, آپ کا ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے, آپ کی اس وقت بھی اسمبلی میں ان کی اکثریت ہے. معلوم ہی نہیں ہے, سندھ اسمبلی کا قانون معلوم نہیں ہے. کیا ہے قانون وہاں پہ؟ سندھ اسمبلی میں چیف منسٹر سندھی بنتا ہے. ایک بندہ ندیم ملک مجھے بتا دو, ایک ندیم ملک بتا دو کہ ایک بندہ نیا سندھی مینس اردو سپیکنگ, میمنی سپیکنگ, اسماعیلی, کھوجا, ایک چیف منسٹر بتا دو مجھے, ایک چیف منسٹر. یہ نہیں بننے دیتے کہ قوم پرستوں کو اعتراض ہوگا, شور ہوگا, یہ ہوگا. دیکھیں پاکستان میں میں پاکستانی پہلے ہوں, پاکستانی پہلے ہوں, ندیم ملک میں پاکستانی پہلے ہوں. رویہ نہیں, آپ ایسے کریے نا, آپ فیصل سبزواری کو چیف منسٹر سندھ بنا دیں, قائم علی شاہ سے اچھا کام کریں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں, لڑائی ختم ہو جائے گی. ذاتی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر اس صوبے کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے, گورننس امپروو کرتی ہے, لوگوں کو آپ سروسز ڈیلیور کرتے ہیں, جو بیسک نیڈز ہیں وہ ایڈریس ہوتی ہے, اور بیسک جو رائٹس ہیں لوگوں کے وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں, تو وہ کسی قوم سے بھی تعلق ہو, اگر وہ ہاؤس کا کانفیڈنس رکھتا ہے تو اس کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. ہمیں قومیت کی بنیاد پہ کسی کے کیپیبلٹیز اور اسکل کے راستے میں نہیں آنا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, جو اس وقت سے میری روح بے چین ہو رہی تھی, دعا کرتا ہوں کہ سارے پیپرز والی وہ جواب دے لینے میری سب سے زیادہ یہ نہ واپس جائیں تو پارٹی والے خفا ہو لیں, وہ جواب دے لیں. ان کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سے پتا, جو انہوں نے شروع میں کہا کہ کون سی پیپلز پارٹی, پنجاب والی یا سندھ والی. دیکھیں بات پنجاب اور سندھ کی پارٹی کی نہیں ہے, دونوں طرف ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو پنجاب کے اندر ریکنسلیشن کی پالیسی ہے, اس پہ پنجاب والوں کو کنسرن ہے. جو ریکنسلیشن کی پالیسی سندھ میں ان کے ساتھ چل رہی تھی, اس پہ ادھر والی پارٹی کو کنسرن تھے
کہ جو میجر جان کا ہے، کیونکہ ہر شخص تھوڑا نے سا آسانی سے political بتائیے کہ stake- جو پیپلز پارٹی پنجاب ہے وہ نون لیگ کے سپورٹ کرنے کے اوپر ناخوش ہے، یہ سمجھ آ جائے گی. یہ ریکنسیلیشن حقیقت ہے، یہ اتنا آپ کے مشکل ہے، بتائیں گے سامنے سمجھ بیٹھی آئے ہوئی گی. ہوں سب سے پہلے. آپ جو ناخوش سب ہیں. سے- میں ناخوش ہوں ناخوش. اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کہ یہ غلط ہے اور یہ پولیٹک ہم آپ کا ووٹ سارا opposition پی ٹی آئی ہے. والے کھا گئے ہیں. دیکھیں ہم سارا opposition ووٹ ہے کھا گئے ہیں ندیم آپ کا بھائی. پنجاب میں. ہمارا بڑا کلیئر موقف ہے کہ یا آپ حکومت ہوتے ہیں یا آپ اپوزیشن ہوتے ہیں. حکومت کا کام ہے غلطیاں کرنا، اور جب سے 1947 سے کوئی بھی حکومت دوبارہ حکومت میں نہیں آئی، اپوزیشن نے ہمیشہ ان غلطیوں کو کیش کرایا ہے اور جس کی وجہ سے وہ پاپولر ووٹ لیا ہے اور وہ دوبارہ اپوزیشن کا چانس بنا ہے. اگر اس وقت ہم اس حکومت کو سپورٹ دیتے رہیں گے تو جو اپوزیشن کی سپیس ہے وہ ہم سے شرنک ہو کے کہیں اور چلی جائے گی. چلی گئی. ہمیں اس سپیس کو آکوپائی کرنا ہے. ملتان کے الیکشن میں آپ کا 6,000 ووٹ نکلے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. ہمارا قیادت میں یہ پارٹی کے اندر یہ جہاد جاری ہے. ہم جہاد کر رہے ہیں پارٹی میں، پنجاب والے بیٹھے ہوئے یہ کہ ویسے ہماری جہاد- آواز کو سنیں. یہ اور لفظ جہاد جو ہے نا، اس کا public آواز ہے. استعمال پاکستان میں ریسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے قائم علی شاہ نے ندیم بھائی- قائم علی شاہ صاحب نے پتہ کن لوگوں کو کہہ مجھے دیا معلوم تھا؟ اب میں وہ یہاں آن ایئر نہیں، گانا کسی مولوی نہیں، صاحب آپ نہ کہیں تو نے بہتر پھانسی کا فتویٰ دے دینا ہے اب میرا. اس میں یہ ہے ندیم بھائی کہ جو غریب لوگ تھے، جو انجوائے پبلک کیا، سینٹیمنٹس ہے. دارو پی کے شہید ہو کچی گئے. کچی پی لی، مجھے پکی دینی چاہیے تھی. نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ شہادت اس کو بولتے ہیں. وہ کسی طریقے سے سلپ آف ٹانگ ان کی ہوئی. میں ان کو میں اسی لیے اتنا سا آپ کو شادی کی بدلی دے دے. کریے، سندھ بہتر ہو جائے گا. اس میں ڈاکٹر عارف علی صاحب. لاسٹ کمنٹ ندیم بھائی، اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ سندھ کے اندر رہنے والا وہ مہاجر ہے یا اس کو سب سے پہلے تو مہاجر لکھنا ہی نہیں چاہیے، کہنا ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ آپ یہ ہے تانے کہ وہ بھی تو نہ سندھی دیں ہے. انہیں بھی نہیں کہنا چاہیے، آپ تانے بھی نہ تو دیں. تانے نہیں نا، وہ ان کو شوق ہے بار بار اپنے اوپر مہاجر ایک تو سنت آئیڈینٹی رسول لگانے. ہے. تو مجھے سنت تو رسول فخر اس بات پہ. نہیں، اس میں لکھنے کی سنت ضرورت نہیں رسول ہے ہے. نا. آپ سندھی لکھے، آپ لکھے ہم سندھی ہیں، آپ مہاجر کیوں لکھے؟ ہم نے تو قائد الطاف سے مطلب نئے اردو بولنے والا سندھی. عارف علی صاحب. گوڈل صاحب، میں بہت عرصہ جب شروع میں MQM بنی نا، تو میں بھی بہت عرصہ سوچتا رہا کہ یار میں تو پاکستان میں پیدا ہوا ہوں، مثال کے طور پر میں کیوں مہاجر ہوں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک نام کے ساتھ ریکگنیشن بن جاتی ہے کسی وجہ سے، تو وہ ڈسکشن سطحی طور پر رہ جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی کہ تم اپنے آپ کو یہ کہو، تم اپنے آپ کو یہ کہو. جو لوگ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں وہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن کی بنیاد پر کہتے ہیں. مجھے اس لفظ سے کوئی نہ اعتراض ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈینٹی ہے اور ریکگنائز آئیڈینٹی اب پاکستان میں موجود ہے. یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں. مطلب میں سمجھتا ہوں احسان پیدا کر لی تو لیٹ اٹ بی، ڈونٹ. لیکن اس بنیاد کے اوپر نہ انہیں چھوٹا کرنا چاہیے نہ بڑا کرنا چاہیے. بالکل پنجاب میں سرائکی قوم ہے. ارے پنجاب سارے ہی ایسے سارے ہی ایسے ہیں یار. انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ایک آرٹیکل پڑھیں گے بک کی شکل میں کہ قوم قبیلے نسبت یہ ساری کیا ہوتی ہے. کیا فرعون کا قبیلہ تھا، وہ موسیٰ کا قبیلہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا. تو قبیلے تو وہاں بتائے گئے نا، قبیلے علاقوں کی پہچان بنتے ہیں. آج سندھ کی بات کرتے ہیں، سندھ کی، سندھ کے پرانے سندھی کو موسیٰ کا تذکرہ کر دیا. یہاں فرعون اور موسیٰ کون ہے نا؟ سنیں سندھ کے اصل قوم کون. ایک بریک لے لیں جی، واپسی پہ علوی صاحب کی باری. دیکھ لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب، آج آپ کے وہ جو ہمسائے ہیں، آپ کے وہ جو جڑواں کزن ہیں آپ کے، وہ امکان ہے کہ وہ جلسے تو ختم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، دھرنا بھی وہ ہو سکتا ہے محرم کے مہینے، ابھی وہ اپنے ٹینٹ سمیٹیں، گاڑیاں سٹارٹ کریں اور رخصت ہو جائیں. امکان ہے نا، کافی کبھی امکان ہے. ابھی اناؤنسمنٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں. دو الگ الگ جماعتیں ہیں، لہٰذا مختلف ڈائریکشنز کا امکان ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کے دھرنے کا مستقبل کیا؟ تھوڑا سا ہم ہیں موجود. آپ پکے ہیں؟ ہم موجود بھاگنے والے ہیں کہ نہیں ہٹنے والے. محرم میں کیا کریں گے؟ ایک دو سوالوں کا جواب آپ ہی دے دیں. محرم میں ہم نے اس کا پلان بھی چارٹ آؤٹ کر لیا ہے کہ 10 محرم تک ہم نے کس طرح سے وہاں پر بیٹھنا ہے اور بات. But you are going to stay in D Chowk. ہاں وی آر اسٹیئنگ. اور سندھ میں جا رہے ہیں آپ 21 نومبر کو. اس سے پہلے ہم گجرات جا رہے ہیں 24 کو. اچھا. اس کے پہلے کئی ایک پروگرامز ہیں اور جلسے کرتے رہیں گے. جلسے کرتے آپ بھاگ نہیں رہے ہیں، آپ یہیں پہ. ہم موبلائز کر رہے ہیں لوگ کو اپنے رائٹس کے اعتبار سے. یعنی ہم آئے تھے ڈیمانڈز لے کر. اکیلے بچ جائیں گے، سروائیو کر لیں گے؟ ہاں سروائیو. یا MQM سے مدد مانگیں گے؟
یہ تیار بیٹھے ہیں آپ دیکھیں یہ وہ سوال ہے کے حوالے سے ایک بات میں نے آپ سے کہی نا، جب آپ مسکراتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ تصدیق کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ہمارے ان کے ایشوز رہے ہیں جس کا میں نے آپ سے کیا کہ الیکشنز کے وقت نہیں ایشوز رہے ہیں نا، الیکشنز کے حوالے سے الگ الگ ہے نا، مثال الگ الگ ایشوز ہیں اور ٹو ڈیفرنٹ پارٹی، لیکن اب آبجیکٹیوز لگتا ہے تھوڑے قریب آنے شروع ہو گئے۔ دیکھیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو صرف مہاجر ایشو مت نہیں کہو، فوکس کرو پاکستان کے اوپر، اٹ از گوئنگ ڈاؤن، اس میں مہاجر سندھی سب نیچے جائیں گے، تو دین اٹ از اوکے فار یو۔ اچھا نہیں میں کہتا ہوں فوکس کریں، ظاہر ہے یار اگر کوئی جمہوریت کے لیے اسٹرگل کرے گا، اگر کوئی جمہوریت اگر ندیم ملک میں آپ نے جو بولنا تھا، یار میری بات جو بولا تھا آپ کو میں، آپ مجھے کہتے ہو کہ تم مہاجر مت بولو، آپ خود کو کہتے ہیں میں پنجابی، وہ خود کو کہتے ہیں سندھی، جو بھی ہے، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، تو مجھے انڈیا کا گانا یاد آتا ہے کہ میں کروں تو کیریکٹر ڈیلا ہے، پورا بولیے۔ تو میں بولوں گا تو تجھے آبجیکشن ہو جائے گا، مطلب آپ سب کا جائز، میں اپنے آپ کے لیے آواز اٹھاؤں، اور آپ پورے پاکستان کی پارٹی ہے، پورے پاکستان کی پارٹی ہے۔ گوڈل صاحب میں اپنی بات کر لوں، یہ جب آپ کے ساتھی بنے انہوں نے تب بھی آپ کو نہیں بولنا۔ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایشو نے صوبوں کا اٹھایا، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ سندھ کے اندر 4 صوبے ہونا چاہیے۔ ہمارا ایشو ان کے ساتھ یہ بھی تھا، ہم نے یہ کہا کہ سندھ کے 6 ڈویژن ہیں ہے نا، انہی کو اپ گریڈ کرو، انہی کو ڈیوالو کر لو، تو 4 کے بجائے 6 ہیں، 6 صوبے بنا دیں، یا آپ کی پارٹی 6 ڈویژن کو ڈیوالو کرو، کس لیے؟ سارے پاکستان۔ اپنے ووٹ کے لیے شاید میری بات سن لو، کنٹرڈکٹ کرنا ہے تو میں بھی میری بات سن لو نا، ان کو قریب لا رہے ہیں۔ میری بات سن لیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے مسائل میں کوٹا سسٹم تھا، مثال کے طور پر کوٹا سسٹم جہاں پہ مس ڈیولپمنٹ ہونا وہاں کے لیے اچھا ہے، مگر اس کو اتنا کرپٹ گورنمنٹس نے اس کو اتنا ایکسپلائٹ کیا کہ یہ مزید خراب ہو گیا۔ یہ قصوروار ہیں اس میں، یہ ہمارے اس کے اندر اس معنی کر کے ہیں کہ یہ حکومت میں رہے، ان کی بنیاد کوٹا سسٹم کو لڑنے کے لیے تھی، ان کی بنیاد کراچی کے اندر سب سے بڑی چیز جو تھی جس کے اوپر انہوں نے شروعات ہوئی تھی وہ کوٹا سسٹم تھا، اور میرے ان سے یہ بات ہے کہ ان کو اس کو پرسو انہوں نے صحیح انداز سے نہیں کیا۔ اچھا جی، میں اب یہ کہتا ہوں کہ جی کراچی کے اندر انہوں نے مثال کے طور پر یہ بات کہی کہ زہرا شاہد حسین صاحبہ کی شہادت ہوئی، قتل ہوا اور کچھ لوگ گرفتار ہوئے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ہے نا ان کا ٹرائل ہو، فیئر ٹرائل ہو، اور جو ذمہ دار ہے اس کو سزا ملے، مگر مجھے ایک اور خوف ہے۔ خوف کیا ہے کہ ولی بابر قتل ہوئے ہے نا، ولی بابر کے سارے وٹنسز مر گئے، ولی بابر کے جناب جو پروزیکیوشن کرنے والا تھا وہ مر گیا، تو کراچی کے اندر کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں ایک سال میں ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں۔ میں ان کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، ان کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں، کیونکہ میرا شہر کے اوپر تو دونوں الیکٹڈ ہیں، قابض ہیں یا الیکٹڈ ہیں، جو بھی ہے قابض کا مینڈیٹ ہے نا، میرا شہر تو میرا شہر، مینڈیٹ تو کراچی کا مینڈیٹ جو میرا شکایت ہے نا وہ تو کراچی کے مینڈیٹ اپنی جگہ نہیں، میں تو مینڈیٹ کی بات، تو میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے ساتھ ہوا کیا، کراچی کے ساتھ ہوا کیا، ظلم اور زیادتی کے اعتبار سے کراچی کے ساتھ ہوا کیا، پاکستانیوں کا ہے شہر، تو آپ کو اسی طرح ندیم کراچی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہر اعتبار سے وہ یہ ریکگنائز کرتے ہیں، مگر یہ کہ اپنی ذمہ داری سے کیسے ہٹ سکتے ہیں، وہ ریکگنائز کرتی ہوں گی، پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے۔ اور سندھ کے اندر جو غربت ہے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از انیمیجن، اگر آپ جائیں اندرون سندھ تھر کے اندر پچھلے سال جو میں گیا تھر میں، خدا کی آج دوبارہ خبریں آ رہی ہیں، اچھا اس کا ذمہ دار کوئی ہوگا، اور میں یہ کہہ دوں بے انتہا کرپشن ہے، بلدیاتی سسٹم جو ہے لاڑکانہ کے بعد مٹھی بھی جائیے، بلدیاتی سسٹم مٹھی بھی جائیے، بلدیاتی سسٹم اگر ہو جائے ٹھیک ہو جائے گا، لہذا مگر سنو نا یہ دونوں پارٹنرز بھی ہیں، اب آپس میں اگر مل گئے، میں تو کہہ رہا ہوں آپ دونوں پارٹنرز ہیں، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں بیگم صاحبہ آپ دونوں پارٹنرز ہیں سندھ کے اندر۔ اصل بات یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کا حق بنتا ہے، ان کا جو اپنا پولیٹیکل موقف ہے اور جس طرح کی سیاست ایم کیو ایم کرتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان کے ہر اس اسپرٹ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں جو پاکستانیت کی طرف جائے، جہاں سے آپ پاکستان کو مضبوط کریں اور ملک کا فائدہ اور عوام کا فائدہ ہو، جہاں آپ گروپ میں طبقات میں اور قومیت میں تقسیم ہو کے پاکستان کمزور ہوئے گا، وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کنسرن جو ہے وہ بڑا ویلڈ کنسرن ہے، اور یقیناً پی ٹی آئی کو بھی اس حوالے سے کنسرن ہے۔ جہاں پاور ڈیوالو کرنے کا بات ہے، دیکھیں ڈیولوشن جو ہے وہ ہمیشہ
رول آف لا کو انشور کرتا ہے، اور جو لوکل باڈی الیکشنز ہیں میں اس پوائنٹ آف ویو سے ہماری سیاسی حکومتیں کرواتی نہیں ہیں کہ وہ ضروری ہے، اچھا ضروری ہے، وہ ہونے چاہیے۔ پاکستان کی ہسٹری میں ایک ویشن نون لیگ کے زمانے میں پوری ہسٹری میں ندیم بھائی اچھی سی باتیں کرا لو، ابھی انہوں نے بات امپلیمنٹ نہیں ہوتا، انہوں نے یہ ساتھ رہے نا، حصہ رہے اب ایکشن سسٹم کے اسپیک لاؤڈر دین ورڈ کرا کے دکھا دو، یہ اب اس سسٹم کا کراؤ نا، ہم حصہ تو لڑتے ہے، ہیں۔ نہیں ابھی بھی وہ 8-9 مہینے کی لمبی اتنے گیم سال پلان سے بتا یہ رہے اس ہیں۔ کا حصہ ہے، آرٹیکل 148 نافذ کر دو، اسی وجہ سے میں نے کہا کہ دونوں ذمہ دار، پاور اٹارنی میں دو، دونوں ذمہ دار۔ بات یہ ہے یار ہم ہی ذمہ دار ہیں، آپ تو معافی منگا گیا اللہ کے پاس، یہ تو اللہ کے پاس معافی منگا گیا ہے۔ اگر مجھے اب میں چاہتی ہوں کہ میرا جو رائٹ ہے مجھے بولنے دیں گے، ورنہ پھر میں اپنی اصلیت پہ آئی تو یہ دونوں نہیں بول سکتے۔ آپ آ جائیں، تو میں آپ نہیں آ جائیں، آپ ہی 2 منٹ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ دونوں جو ہے، یار میرے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے نا، آدھے ایشو صرف یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، ان غلطیوں کا تدارک ہونا چاہیے، جو ذمہ دار آ رہے ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے، لیکن دیکھنا پھر یہ تو ہے سب سے پہلے آپ کو سزا ملے گی مجھے بالکل ملنی پیپلز چاہیے۔ پارٹی والوں کو۔ اچھا ایک انہوں نے اگر میں نے کچھ غلط کیا مجھے ملنی چاہیے۔ گوڈل صاحب نے ابھی ایک بات پیپلز پارٹی اپنے حصے کی سزا الیکشن میں بھگت آئی ہے، اب جو ہے وہ دوسروں کی بھی باری کبھی آنے نیکسٹ دیں۔ الیکشن میں ندیم صاحب دوسرا ایشو جو گوڈل صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا، آخری 2 منٹ ہیں، آپ تینوں سے باری باری اس کا پوچھ لوں کیونکہ وہ نعرہ آج کل بہت گھوم رہا ہے، وہ شیدی صاحب کا وہ جو ہے نا مرسوم مرسوم سندھ نہ ڈیسوں، انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہتے مرسوم مرسوم پاکستان نہ ڈیسوں، خالی سندھ کی بات کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں میں سندھ کی پارٹی ہوں۔ دینے والے آپ کون ہوتے ہو؟ 20 کروڑ عوام کا ملک ہے، عوام جس کو چاہے پاکستان کا نارا وہ زیادہ ہے نا مرسوم مرسوم۔ پاکستان جیوے جیوے پاکستان، ہاں جیوے جیوے پاکستان، یہ نعرہ ہے جیوے جیوے پاکستان دل دل پاکستان۔ عوام مزارے تو کسان تو نہیں ہے، عوام مزارے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، صوبہ کی میں یہ سمجھتا تھا کہ بیگم صاحبہ نے یہ کہا کہ میں اصلیت پر آ جاؤں گی، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ اصلی جیوے ہے، پاکستان، یہ پتا چلا یہ نقلی ہے مگر اصلیت پر آ جاتا ہے۔ مرسو تعلیم نہ ڈیسو، اے نظیم ملک مرسو تعلیم نہ ڈیسو، اور آخری بات مرسو تعلیم نہ ڈیسو، مرسو صحت نہ ڈیسو، کیا دیا ہے بابا، کیا ہے سندھ کے عوام جو دیکھ رہے ہیں نا خدا کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں۔ آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں صحت کا محکمہ آپ کے پاس ہے، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ ان کی آخری بات میں کہہ دوں کہ ان کی طلاقیں ہوتی ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے، پھر طلاقیں ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ حلالہ بھی ہونا چاہیے۔ اب آپ کے ساتھ آئیں گے نا، علامہ مولانا قاضی علوی صاحب ہے، قاضی علوی ہو گئے یہ ڈینٹسٹ چھوڑ کے اب نکاح پڑھوا رہے ہیں درنوں میں یہ کام کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ کے وہ جو کلوزنگ ورڈز ہیں نا، وہ دل دل پاکستان اور جیوے 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 پاکستان، پاکستان، بس وہ ہمارا نعرہ ہے، یہی ہونا چاہیے، نعرہ یہی ہونا اور پاکستان زندہ باد ہونا پاکستان چاہیے۔ زندہ باد ہونا چاہیے۔ مگر آخری بات یہ کہ پاکستانیت کی بنیاد پر اگر لوگ اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کریں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم رک جاؤ، پاکستان سب سے پہلے۔ میں کہتا ہوں لوگوں کے حقوق سے پاکستان، بس صوبے بنا دو، پاکستان حقوق ملنے پاکستان کے حقوق یہ سے ہم سارے صوبوں میں صوبے بننے چاہیے، ہم سب مل کے پاکستان، نہیں سب کو دیں حقوق، ڈاکٹر عارف علوی، رشید گوڈل صاحب اور ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحب، میرا خیال ہے میرے پروگرام میں آپ بیٹھے رہے نا تو اسی طرح اچھی اچھی باتیں ہوتی رہیں گی۔ بہت شکریہ آپ سب، اللہ کا عمل بھی ہو جائے ان پہ۔ آج میرے ایک پروگرام کو 1 سال بھی پورا ہو گیا، 21 اکتوبر کو اسٹارٹ کیا تھا، آج 21 اکتوبر بھی ہے۔ آپ کو مبارک ہو، دل دل پاکستان کے ساتھ ہی اس کو ختم کریں، دل دل پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔